औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान के साथ आज हम मौजूद हैं आपके सामने। और पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का ख़त्म हुआ और हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमें सही मानों में रमज़ानुल मुबारक की इबादतें करने की और उसकी जो सही मानों में सआदतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जुड़े रहिए आप वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ पे स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान में। और आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शहरियार जब्बार राठौर साहब, जो कि इंटरनेशनल लव फॉर ट्रेडिंग के नाम से ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं और इनका ताल्लुक यूथ से है। तो आज हमने एक यूथ के एंटरप्रेन्योर को बुलाया आपके सामने और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और जी हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अहमद रज़ा साहब, जिनका ताल्लुक कुतियाना मेमन जमात से है। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ नात खां जो मौजूद हैं हाफिज़ हामिद रज़ा, इनका ताल्लुक भी कुतियाना मेमन जमात से है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। तो हम अपनी इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो मैं हाफिज़ साहब से कहूँगा कि तिलावत करें। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए और आप इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें। अल्लामा अहमद रज़ा साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा हमसे रुखसत हो गया, दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। तो आप भी थोड़ी इस पर रोशनी डालें कि दूसरे अशरे को हम किस तरह पाएँ और दूसरे अशरे के जो है खुसूसी अय्याम कौन से होते हैं वो भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और ये इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद आप रोज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दीन दुनिया की खूब भलाइयाँ अता फरमाए। और जैसा कि आपने सवाल किया कि अशरा रहमत हमसे रुखसत हो गया, अब अशरा मग़फ़िरत में हम दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रहमत के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कितनी है ईमान वालों पर। हदीस कुदसी में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म जारी किया जाएगा दो बंदों के बारे में कि उनके नामाए अमाल को जब तोला जाएगा तो उन दोनों के नामाए अमाल में जो है गुनाहों का पल्ला ज़्यादा भारी होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा दी जाएगी फरिश्तों से कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ दोनों। अब जैसे ही निदा आएगी फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो उसमें से एक जो शख्स होगा वो दौड़ते हुए जहन्नम की तरफ भाग रहा होगा और दूसरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आएगी कि फरिश्तों इनको रोक दो, उन दोनों को रोक दिया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा, जो दौड़ के भाग रहा था जहन्नम की तरफ, उससे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम की तरफ क्यों भाग रहे हो? तो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया में तो तेरे अहकामात पर अमल नहीं किया, अब क़यामत के दिन तूने अगर हुक्म इरशाद फरमाया तो मैं चाहता हूँ कि तेरे अहकामात पर अमल करके जो तेरा हुक्म है उसकी तकमील करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि तेरी इतनी मोहब्बत मुझसे और मेरी रहमत पे इतना भरोसा, तो फरिश्तों से फरमाएगा कि ऐसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। अब दूसरा बंदा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे? तो वो कहेगा, ये परवरदिगार, मैंने तेरी रहमत के बेशुमार वाक़यात सुने हैं,
مجھے معلوم ہے کہ تیری رحمت کبھی بھی اپنے بندوں پر برس سکتی ہے. میں اسی رحمت کی امید سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ کبھی بھی تیری رحمت برسے گی اور مجھے جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ مل جائے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس بندے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اور یہی پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں پر خوب رحمت نازل فرماتا ہے. دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے اس کے بارے میں حضور دین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنی چاہیے. اس کو نہیں معلوم کہ کب اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو, کب اس کی زندگی کا آخری دن ہو. ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو یا آخری روزہ ہو. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا رہے. اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے پورے سال کے اندر بے شمار ایسی راتیں قائم فرمائی کہ جس کے اندر ایمان والوں کے لیے بخشش کے پروانے عطا فرمائے. جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین اس آخری گھڑی کے اندر کتنے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے, لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. اسی طرح شب معراج آتی ہے, بڑی رات, عاشورے کی رات آتی ہے, شب قدر آتی ہے. اسی طرح جو اللہ رب العالمین نے برکت والی راتیں رکھی ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے موقع دیا ہے کہ شاید میرا بندہ اس رات میں عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تو میں اسے بخش دوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے تہجد کی امید آتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو تہجد میں اٹھ کر مجھے یاد کرے تو میں اسے بخشش و مغفرت عطا فرماؤں. اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے, لیکن ہے افسوس کہ ہم خود اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے اس مغفرت والے مہینے میں اور عشرے میں اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت طلب کر سکیں. آمین آمین. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان کو ایسا بنا دے کہ یہ ہمارے لیے یادگار رمضان ہو جائے اور ہم وہ برکتیں اور وہ اپنی مغفرت کروا سکیں اور ہمیں جو ہے اللہ اس رمضان کو صحیح معنوں میں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار جبار راٹھور صاحب. بہت بہت خوش آمدید. پہلی بار آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ ینگسٹ انٹرپرینیور ہیں آپ. ٹریڈنگ کی جو آپ بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈنگ, ایک عام جو نوجوان ہے یا ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ کیا سمجھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے؟ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کو ہم اس طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کسی بھی لے مین کے لیے جس کو اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں ہو, جس کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہو, تو ہم ایسے بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بڑی کمپنی انٹرنیشنلی سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کو اس کمپنی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہے, اگر آپ کو وہ کمپنی اچھی لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپنی اچھی پرفارم کرے گی اور آپ کو اس کمپنی کا حصہ بننا ہے, تو اس کمپنی کا حصہ بننے کو اس کمپنی کا ایک شیئر لینے کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈنگ, جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات ہوتی ہے. سملرلی ایک ایسٹ نہیں ہے, دنیا کے اندر بہت سارے بے شمار ایسٹس ہیں. سملرلی گولڈ ہے, اسی طریقے سے سلور ہے, اسی طریقے سے آئل ہے. اور جب ٹریڈنگ کی بات آتی ہے تو جتنے بھی فائنینشیل ایسٹس ہوتے ہیں نا وہ اس کے امبریلا کے انڈر آ جاتے ہیں. چاہے وہ آپ کی, جیسے ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ پاکستان روپیز کے حساب سے ڈالر کس طریقے سے انکریز کر رہا ہے, تو جہاں تک ڈالر کی بات آ گئی یا پاؤنڈ کی بات آ گئی یا چائنیز کرنسی کی بات آ گئی, یہ سارے کے سارے فائنینشیل ایسٹس کے امبریلا کے اندر آتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی فائنینشیل ایسٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ کو گرو کرے گا اور یہ ہماری انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کرے گا, یہ ہماری ویلتھ جنریٹ کرے گا, تو اس کو ہم لوگ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے امبریلا کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں ٹریڈنگ کی اور آج ہم 2023 میں کھڑے ہوئے ہیں, 2023 میں جو اکانومیکل سچویشن ہے گلوبلی, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ جو گلوبل کنڈیشنز اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اسی طریقے کی دیکھ رہے ہیں جو آج سے بہت ٹائم پہلے 2007-8 کے اندر ہم نے فیس کی تھی. اس ٹائم پہ یہی چیز تھی کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی تھی, انفلیشن جس طریقے سے بڑھ رہا تھا, لوگوں کے پاس جابس کی بہت کمی تھی, جابس کی کمی کی وجہ سے وہ مہنگائی کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے تھے. تو سملرلی یہی چیز پوری گلوبل فائنینشیل ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے. اتنی زیادہ شارٹیج ہے پروڈکشن کی, اتنی زیادہ شارٹیج ہے سپلائی کی کہ اس کی وجہ سے ابھی ہم لوگ ایٹ دا برنک آف فائنینشیل کرائسس ہیں. کسی بھی وقت ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی بینک ہے وہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتی ہے, اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی بینکس ہیں جو اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کے قریب آ چکی ہے. اینڈ اس کا ریزن یہ ہے کہ آرٹیفیشیل ببل جو ہے نا کریٹ ہوتا ہے ہر 15-20 سال کے اندر, ایک آرٹیفیشیل ببل کریٹ ہوتا ہے, اور وہ آرٹیفیشیل ببل اس لیے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو دنیا ہے وہ چلتی ہے ڈالر کے تھرو.
اور جب ڈالر چلتا ہے نا تو ڈالر کوئی ایک ایسٹ نہیں ہے ریالٹی کے اندر. اگر دیکھا جائے تو گولڈ ہے تو گولڈ کو مائن کر کے نکالنا پڑتا ہے, تو گولڈ ایک ایسٹ ہے, اس کی سپلائی تھوڑی سی ریسٹرکٹیڈ ہے. ڈالر کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ڈالر کا کیا مطلب ہے, ایک صرف بٹن دبانے سے جتنی بھی کرنسی پرنٹ ہونی ہے وہ پرنٹ ہو جاتی ہے, اور اتنی کرنسی کے پرنٹ ہونے کو اگر آپ کو سنبھالنا نہیں آتا ہے تو ہر 15-20 سال کے اندر جو آرٹیفیشل ببل ہے جو کریٹ ہو جاتا ہے وہ برسٹ ہوتا ہے. اور اس چیز کے ابھی اس وقت ہم بہت قریب ہیں جس کی وجہ سے دنیا جہاں کے اندر انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں, دنیا جہاں کے اندر ریسیشنز بڑھ رہے ہیں, دنیا جہاں کے اندر ان امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے, تو جو اگلے 2 سال نظر آ رہے ہیں وہ بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں گلوبل فائنینشیل کرائسس کو دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ آپ کا جو بولنے کا انداز ہے, آج میں آپ کو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, آن ایئر کبھی سنا بھی نہیں ہے آپ کو. واسطہ بڑے میمن جماعت سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ مارکیٹنگ کے ہیرو ہیں. ایسا ہی ہے جی, تو اب مارکیٹنگ بھی میرا خیال ہے کہ جس حساب سے آپ یہ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, مارکیٹنگ میں بھی آپ بالکل جس کو اردو میں کہتے ہیں نا چیتا, تو کیا کہیں گے؟ ایسا ہی دیکھیں, کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے, اگر کام نہیں بھی کرنا ہوتا ہے نا تو انسان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کو مارکیٹ کرنا ہی ہے. اگر ہم نے بزنس نہیں بھی شروع کیا ہوا نا تو میرے پاپا مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا, اگر آپ بزنس کے اندر انٹر نہیں بھی ہوئے ہو, ابھی آپ کاروبار نہیں بھی کر رہے, اگر آپ جاب نہیں بھی کر رہے, آپ ایز این انسان اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ نے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اپنے آپ کی کر لی, اپنی پرسنالٹی کی کر لی, تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کو کسی بھی بزنس کے اندر کسی بھی جاب کے اندر بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور میں نے اس طریقے کی فاؤنڈیشن اپنی بلڈ کی کہ انسان کی اپنی ایک ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی بھی سامنے بیٹھے تو کوئی بھی ایک ایسی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے, سو دیٹ آپ ایٹ لیسٹ وہاں پہ بات کر سکیں. اور اگر آپ یہ چیز اپنے اندر لے آتے ہیں تو چاہے آپ کسی بھی اسپیشلائز فیلڈ کے اندر چلے جائیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ سب آپ نے کس سے سیکھا؟ راٹھور صاحب سے سیکھا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ہر چیز انہیں سے سیکھی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مینٹور وہی ہیں؟ ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. چلیں جی, جبار راٹھور صاحب ہمارے بھی مینٹور ہیں, اور ان کو بھی بڑا خوب آتا ہے جو ہے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا, اور اللہ ان کو اور ترقی دے, اسی طرح وہ چلتے ہیں. سب سے اچھی بات جو ہم نے آپ میں جو دیکھ رہے ہیں, آپ میں وہ جو ہوتا ہے نا پیرنٹل سپورٹ, کہ بھائی وہ سیٹ کا بیٹا ہے اور اس نے اب وہی کام سنبھالنا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے اندر جو سوجو ہے, بیسٹ وشز ٹو یو کہ آپ انشاءاللہ سکسیزفل آپ رہیں اپنے جو پروجیکٹس ہیں اس میں. اب آتے ہیں ہم حافظ صاحب, کچھ نعت کے کچھ اشعار ہو جائیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں
واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل اب ہم آتے ہیں ہمارے علامہ احمد رضا صاحب کے پاس. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اب ہم رمضان المبارک کے دوسرے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اس اشرے کے کوئی خصوصی وظائف جو آپ بتانا چاہیں اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو فالو کرے؟ دیکھیں اس دوسرے اشرے کے یہ بے شمار وظائف ہیں قرآن مجید نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سنتے ہیں توبۃ النصوحہ. توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کرے، اور اس توبہ کے اندر اس کی نیت یہ ہو کہ آئندہ مجھے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اب اس توبہ کی استقامت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کہ یا اللہ میں نے تو توبہ کری اور میں نے سچے دل سے کی ہے، اب اس توبہ پر مجھے استقامت دینا یہ تیرا کام ہے. تو یہ بندے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی قابلیت سے یہ کام کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو کچھ کرتا ہے انسان کو نیکی کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. بے شک. اچھا تھوڑا سا میں آپ سے پہلے بھی ایک بار بات چیت ہو چکی ہے، آلموسٹ ہمارے یہاں جو رجحان ہے نا علماء کرام یا دین کی طرف جانے کے، اپنے بچوں وہ بچہ جو بالکل گھر میں نالائق ہو نا اس کو بولے ڈال دو وہی مدرسے میں، اور آپ نے ماشاءاللہ ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا ایک بار پھر اس کا ذکر ہو جائے کہ اس طرف بچوں کو لانا چاہیے. اور آج کل دینی مدارس اور دارالعلوم ایسے نہیں ہیں، وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی بہترین دی جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی یہی عرض کی تھی کہ جو دینی تعلیم جو انسان کو شعور دیتی ہے وہ دنیاوی تعلیم نہیں دیتی. اب تحدیث نعمت کے لیے میں نے درس نظامی کا مکمل کورس کیا، عالمی کورس، ساتھ میں نے بیچلرز ان کامرس بھی کیا، میں نے ماسٹرز ان اسلامیات بھی کیا، اور میں نے ماسٹرز ان لائبریری اینڈ سائنس بھی کیا. اب چیز یہ ہوگی کہ میں نے درس نظامی کرنے کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے دنیاوی تعلیم کتنی حد تک سیکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیاوی تعلیم سیکھتے سیکھتے اپنی دین سے ہی دور ہو جاؤں. تو یہ جو حدود ہے یہ دینی تعلیم کی وجہ سے آتی ہے. اور آج کل ایسے ادارے ماشاءاللہ قائم ہیں، اور میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا نور حمزہ اسلامک کالج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ قسم کی دی جاتی ہے. بہترین ماشاءاللہ. الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں کے طلبہ کے معاملات ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، وہاں کے جو ریزلٹس ہیں. آپ دیکھیں پورے کراچی کے اندر میں آپ کو بتاؤں لاسٹ ٹائم انٹر کا رزلٹ آیا تو وہ شاید 17-15% تھا، لیکن نور حمزہ کا جو رزلٹ تھا وہ 80% تھا. ماشاءاللہ. تو یہ ایک سال نہیں، یہ ہر سال کا یہ معمول ہے کہ اس کے اندر بی کام کا رزلٹ آپ دیکھیں تو اس میں بھی پرسنٹیج ریشو ہمیشہ نور حمزہ کا 80%، 85%، 80%، 90%، اور ایک دفعہ بی کام پارٹ 1 کے اندر 100% رزلٹ بھی آیا ہے. ماشاءاللہ تو زبردست. یہ دین کی برکت ہے. میں آپ کو واپسی یہ کہوں گا کہ جو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف دین کی برکت ہے، اور جس ادارے میں پڑھتے ہیں وہاں کے اساتذہ کرام کی محبت ہے، شفقت ہے، ان کے باہر جانا. جہاں اب تدریس کی طرف، دینی تدریس کی طرف ہیں، اور ماشاءاللہ اس کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں جو آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اور دنیاوی تعلیم آپ کو کتنی کام آ رہی ہے پریکٹیکلی وہ بھی بتا دیں. دیکھیں دینی تعلیم جو ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ دینی تعلیم کو اگر آپ اس کو لائف میں پریکٹیکلی نہیں لائیں گے تو آپ اس کو بھول جائیں گے. اب اس کی جو کتابیں ہیں، جو لینگویج ہے، جو گرامر ہے، اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں نہیں لائیں گے، آپ وہ کتابیں حدیث کی نہیں پڑھیں گے، تو آپ سے اعراب اور وہ جو عربی گرامر کے اندر نحو و صرف کی باتیں وہ آپ کے ذہن سے محو ہوتی رہیں گی. جی. تو اس کو پریکٹیکلی لانے کے لیے لازمی اب چاہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا مجموعہ ہو، بہت بڑے علامہ جب تک نہیں ہوگے جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں. آپ ایک طالب علم کو لیں، اس کو پڑھائیں، اپنے علم کو ریوائز کریں. کیونکہ ہم نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا اور ٹیچر سے یہی سیکھا کہ جتنا علم سیکھنے سے نہیں آتا اتنا سکھانے سے آتا ہے. ماشاءاللہ. حقیقت بھی یہی زبردست. کہ ہم نے اسکول لائف میں جتنا کچھ پڑھ لیا وہ بس پڑھا ہے، لیکن جب پڑھانے آتے ہیں
تو اصل بتاتے ہیں یار اس میں تو یہ تھا، اس میں تو یہ تھا. اور اسی طرح ہمارے استاد صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب درس نظامی کا کورس مکمل ہوتا ہے تو طالب علم کو چاہیے سوچے کہ مجھے ابھی لائبریری کی چابی ملی ہے، اب مجھے لائبریری کے اندر داخل ہونا ہے. یعنی اب اصل تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے تو صرف چابی لے کر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا آپ نے کہا کہ وہ کہاں کام آتی ہے، تو یاد رہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا یہ بھی ضروری ہے ہمارے. کیونکہ اگر ہم دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے آپ کو اپنے دینی جو فوکس ہے، دینی جو ڈگریاں ہیں اس کو بیچنا پڑتا ہے. جیسے کہ بہت سے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے جن کو قرآن حدیث نے علماء سو قرار دیا. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب وہ اپنے دین پر تو رکھتے ہیں لیکن جب دنیاوی کوئی معاملات نہیں ہوتے تو پھر ان سے کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے بھائی ہم آپ کو فلاں پیسے دیں گے، ہم اتنی رقم دیں گے، آپ ہمارے مطابق فتویٰ دے دیں، وراثت میں ہمارے مطابق کوئی فیصلہ دیں. تو وہ اس فیصلے کے لیے اپنے دین کو پھر بھیجتے ہیں. جب معاشی طور پر انسان مستحکم ہوتا ہے تو اسے دینی خدمت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. ماشاء اللہ آپ کا تو ماشاء اللہ کنسٹرکشن کا بھی بہت اچھا کام ہے اور اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں، اسی طرح آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. شہریار راٹھور صاحب آپ سے دوبارہ معافی طلبات. پہلے تو یہ بتائیں کہ اب ماشاء اللہ آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں، اسٹڈیز آپ کی ختم ہوئی اور ماشاء اللہ آپ اب ہر جگہ پریزنٹیشن بھی دے رہے ہیں، تو کیا گولز ہیں لائف میں؟ گولز میں نے جو اپنے جب بزنس وغیرہ اسٹارٹ کیا تھا نا تو میں نے ایک یہ چیز دیکھی تھی کہ پیسہ کمانا سب کا ایک گول تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور کو بھی اگر ساتھ ساتھ اپنے بنا دیا تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو ہم نے جو اپنا ایک انسٹیٹیوشن لانچ کیا تھا نا آن لائن، تو اس پہ میرا گول سب سے پہلا یہ تھا کہ یہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا دو چیزوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، ایک تو اسکلز نہیں ہوتے ہیں اور ایک فنڈز نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنا انسٹیٹیوشن ایسا بنایا کہ جس کے اندر آپ کو اسکلز بھی ملیں، آپ کو فنڈز بھی ملیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم اگر 100 لوگوں کو بھی ٹرین کریں اس میں سے اگر کوئی ایک انسان بھی واقعی میں اگلے 10 سال تک کماتا رہے گا تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو ہمارا جو گول ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ جن اپرچونیٹیز اور پلیٹ فارمز کی کمی ہے وہ چیزیں اگر میں نے اچیو کر لی تو کامیابی تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. پیسوں کی برکت تو اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اگر کسی اور کی زندگی کے اندر آپ نے وہ چیز امپلیمنٹ کر دی تو اس چیز کا جو فائدہ ہے اس سے آٹومیٹکلی آپ کی برکت بڑھتی رہتی ہے. آپ کی اس پوری بات میں کلیئرٹی، میں اصل میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تھوڑی سی میری ایجوکیشن ہے، تو وہ جو کلیئرٹی آنی چاہیے نا کہ ایک دیکھنے والا آپ کی بات سمجھ کے آپ کو ریچ کرے، آپ کے پاس آئے، وہ والا میسیج جو ہے نا وہ دے نا، تاکہ جو آپ نے کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بچے آئیں آپ کے پاس اور وہ ٹرین ہوں اور اپنی جابس کریٹ کریں اور پیسے بنائیں، تو کس طرح سے بچہ آئے گا، کرتے کیا ہیں آپ، تھوڑا سا وہ آسان لینگویج میں بتائیں نا. جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ سبھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسے بھی کچھ ہماری میمن کمیونٹیز کے بچے ہیں جو اتنی آسانی سے سمجھتے ہیں، تھوڑا سا آسان جو الفاظ ہیں. ہمارا پلیٹ فارم ہی ہم نے آسانیوں کے لیے بنایا ہے. جس کو اس چیز کی نالج نہیں ہو، جس کو انگلش نہیں آتی ہو، جس کو کمپیوٹر یوز کرنا نہ آتا ہو وہ بھی آ سکتا ہے. تو بالکل میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں نا تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندے نے ایک لیپ ٹاپ پہ آن کر کے لو فار ٹریڈنگ ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ویب سائٹ لو فار ٹریڈنگ. یہ کہاں لے جا رہے ہیں بھائی آپ؟ کسی بھی چیز کو مہارت حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. تو لو فار ٹریڈنگ ہم نے اس کا نام رکھا. اب اس لو فار ٹریڈنگ کے اوپر جو بھی اس ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ آپ کی ایک انیشل فیس ہوتی ہے ممبر بننے کے لیے. وہ آپ نے فیس جب پے کر دی تو اس کے بعد آپ نے دن میں 1 یا 2 گھنٹے جو ہے ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ چیزیں دیکھنی ہیں، ان کو لرن کرنا ہے. وہ لرن کرتے کرتے تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا آپ کا ٹائم ہے جس میں آپ دن میں 1 یا 2 گھنٹے دیکھتے دیکھتے لرن کرتے ہیں اور 1.5 سے 2 مہینے کے اندر آپ اس چیز کا اسکل ڈیولپ کر لیتے ہیں. جو اسکل کیا ہے؟ فائنینشیل ٹریڈنگ کا، کہ کسی بھی قسم کا آپ نے فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈیسیجن لینا ہو، چاہے آپ نے ڈیلی انکم کمانی ہو، اپنی ویکلی انکم کمانی ہو، آپ نے منتھلی کمانی ہو یا اپنی ایئرلی کمانی ہو، وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے ہم نے اس 2 مہینے کے اندر سکھا دی. اس کے بعد تیسرے مہینے ہم لوگ پورا 1 مہینے کا جو ہے نا ٹیسٹ لیتے ہیں ہمارے سارے اسٹوڈنٹس سے. ان سارے اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس 1 مہینے کے اندر صرف اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے واقعی میں لگن سے اور محنت سے پڑھا ہے اور اس چیز کو سمجھا ہے اور اس چیز کے اندر انہوں نے اسکل ڈیولپ کر لیا ہے، تو پھر جو فنڈز ہوتے ہیں نا
उस ट्रेडिंग के लिए जो फंड्स होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रेडिंग या कोई भी बिजनेस शुरू करने जाता है तो उसको सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो वही चीज़ हम चाहते थे कि ये वाली चीज़ सॉल्व हो जाए किसी भी ऐसे बैकग्राउंड वाले के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपने प्रूफ कर दिया 1 महीने के अंदर कि हाँ आपके पास ये स्किल्स हैं, तो हम आपको इंटरनेशनल कंपनीज ऐसी से लिंक कर देते हैं जो आपको पैसे देंगी और उन पैसों से आप खुद काम करेंगे और उससे आप जो भी कमाएंगे उसका 80% पैसे आप ही के होंगे। तो ये सारी लिंकेजेस पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम बना के देते हैं। आपका सिर्फ काम इतना है कि आपने उस वेबसाइट के ऊपर आना है, आपने दिन के 1 या 2 घंटे काम करना है, लर्न करना है और उसी के बाद आपने दिन के 1 या 2 घंटे अर्निंग के लिए काम करना है। इतना सा। सर एक सवाल मेरा रह गया जी, एक सवाल मेरा वही रह गया, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। हाँ। मैं आपके पास कैसे आऊँगा? मेरा दिल चाह रहा है पैसे बनाने का और जो है क्या मैं लैपटॉप खोलूँ और आपको सर्च करूँ लव फॉर ट्रेडिंग, बस फिर मैंने क्या करना है उसके बाद? लव फॉर ट्रेडिंग आपने सर्च करना है, आपने उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और वहाँ पे हर चीज़ डिटेल के अंदर मौजूद है। और लव फॉर ट्रेडिंग के अंदर खाली अपने एक बटन है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट जैसे आप कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, तो उसी तरीके से आपने ऐड टू कार्ट करना है। वो पूरा का पूरा कोर्स जो है ना आपके पास लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैं समझ गया हूँ। अब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और लव फॉर ट्रेडिंग की हम बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह जो है ये हमारा ये वाला जो ट्रेडिंग का लव है ये भी कबूल फरमाए। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं ये तो थोड़ा सा मैं हंसी मजाक होना चाहिए तो आज मैंने कर लिया है और होना भी चाहिए कुछ कि अल्लाह हमें रमज़ान की इस ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान से जो है वो जो हम हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हैं अल्लाह वो भी जो है उसमें कामयाब करे। और हम बहुत शुक्रिया सर आप हमारे इस शो में तशरीफ़ लाए, रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान। अल्लाह करे कि आपका भी ये रमज़ान यादगार रमज़ान हो, कि आप हमारी ट्रांसमिशन में भी तशरीफ़ लाए थे। और हाफिज़ साहब कुछ अशार हो जाएं मन का पता अगर कोई याद है आपको तो। खुदा के फजल से हम पर ऐसा गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर ऐसा गौसे आज़म का, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पे नाम वाला गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर ऐसा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद रज़ा साहब थोड़ा सा जो है मैं पहले भी भूल गया था कुछ सवाल, जो एक सवाल मेरे जहन में था कि ख़त्म कादरिया के बारे में हम बहुत सुनते हैं, हाँ बहुत सी जगह होता है, हमारी जो न्यू जनरेशन है ना उसके जो है उसके फ़ज़ाइल जो उसकी बरक़ात हैं उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी रिकॉल हो जाए और आप थोड़ा सा बताएँ। सुभान अल्लाह। ख़त्म कादरिया शरीफ के तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार वाक़ियात हैं, बरकतें हैं। ख़त्म कादरिया शरीफ जो है वो बेसिकली हमारे जो बुज़ुर्गान दीन थे उनका एक तरीक़ेकार रहा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतौर वसीले के पुकारना, ये उनका तरीक़ेकार था और ये बगदाद शरीफ से ये तरीक़ा चलते हुआ है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि वो जब बगदाद से आए थे तो वहाँ उन्होंने बुज़ुर्गों से ये वजीफ़ा सीखा और शायद कराची में ख़त्म कादरिया शरीफ का आगाज़ करने वाले जो हैं वो मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी साहब हैं। आज किसी भी जगह पर जब ख़त्म कादरिया शरीफ का नाम आता है तो डायरेक्ट सबसे पहले तसव्वुर निकल जाता है कि इनकी बरकत से हमें वजीफ़ा। जी बिल्कुल। अब ख़त्म कादरिया शरीफ के बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ जो कि कहते हैं ना आंखों देखा वाक़या। एक
ساتھی ہیں اب ماشاءاللہ بہت دیندار ہو گئے ہیں. پہلے وہ تھوڑا دنیا کی طرف تھے. وہ اپنے کسی کاروباری معاملے کی وجہ سے بہت پریشان تھے, انتہائی پریشان تھے کہ ان کا ذہن یہ ہو چکا تھا کہ میں اگر آج یہ کام نہیں ہوا یا کل یہ کام نہیں ہوا تو میں شاید اپنی جان دے دوں. یعنی اتنا اینڈ پر پہنچ چکے تھے وہ. ان کو کسی نے کہا کہ بہاری شریف مسجد بادر آباد پہ ہے, وہاں ختم گادی شریف میں آتا ہے, وہاں لوگ حضور غوث پاک کو وسیلے سے پکارتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین حضور غوث پاک کے صدقے دعا قبول فرماتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ آگے بہاری شریف مسجد, عصر کے بعد ختم گادی شریف ہوا, مغرب کی نماز پڑھ کے وہ بہاری شریف مسجد کے سامنے روڈ پہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گئے پریشان. اور وہ بیٹھے ہی تھے, اتنی دیر انہوں نے کال ہے, اور کال پہ ان کو جو ان کا مسئلہ تھا فائنینشیل, اس کا فون آیا. اس نے کہا کہ بھائی وہ مسئلہ حل ہو گیا, تمہاری یہ چیز بک نہیں رہی تھی, یہ چیز فلاں بندے نے خرید لی اور اتنا ڈبل قیمت پہ خرید لی. ماشاءاللہ. اس دن کے بعد سے وہ حضرت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی ختم گادی میرا بہاری شریف کا مس نہیں ہوا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں, بہت سے لوگ جن کو میں خود بھی جانتا ہوں. اس کی بے شمار برکتیں, بہت سے بے نمازی نمازی بن گئے, بہت سے گناہ گار دیندار ہو گئے, بہت سے لوگ جو حرام کماتے تھے وہ حلال کی طرف آ گئے, حرام کام چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے, ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ شہریار راٹھور صاحب. ایک بار پھر آخری جو ہے سوال آپ سے, رمضان شریف ماشاءاللہ چل رہا ہے, یادگار رمضان میں آپ بیٹھے ہوئے, کیا مصروفیات ہوتی ہیں ہماری یوتھ کی؟ وہی کرکٹ روڈ پہ کھیلتے ہیں آپ یا کچھ اور ہے؟ بالکل ایسا ہی, صبح سے لے کے روزے کے ٹائم تک تو کاروبار میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مال سے سب کرتے ہیں, ساتھ ساتھ روزے جان سے بھی کسی کی خدمت کر دیں. لیکن جب رات کا وقت آتا ہے تو ڈیفینیٹلی کرکٹ وغیرہ کے ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں, اس کرکٹ کے اوپر بھی فوکس رکھتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ عبادت بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا کھیل کود بھی ہو جائے. تو آج کل بڑا پاکستان کے اندر اچھا ہوا ہے, کراچی کے اندر خاص طور پہ انڈور کرکٹ کا بہت اچھا ماحول ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں انڈور کرکٹ وہاں پہ کھیل لیتے ہیں, رمضان ٹورنامنٹس کھیل لیتے ہیں, تھوڑا سا فریش بھی ہو جاتے ہیں, کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے, کیونکہ رمضان میں تھوڑا سا کھانا زیادہ چلا جاتا ہے, تو بڑی آسانی رہتی ہے. بھائی آپ کا تعلق یوتھ سے اور آپ یوتھ کے انٹرپرینور ہیں, تو وہ انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ, یہ رمضان کو ہی کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟ یہ رمضان میں بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. صبح اگر آپ لیٹ آفس پہ جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بہت آسانی ہے. ہم اگر صبح تھوڑا سا لیٹ جا رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا غلط ٹائم پہ ہو رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے نا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور رات ہماری بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے, تو اس رات کو جو ہے نا اچھے طریقے سے یوٹیلائز جب ہم یوتھ کو کرنا ہوتا ہے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت تو بہت ہو گئی ہے, اب تھوڑا سا کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس عبادت کر لیں گے, فریش ہو کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ہمارے نوجوانوں کو صحیح معنوں میں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر یوتھ ہے اور ینگسٹرز ہیں, ان کا اپنا شوق ہے, ذوق ہے, اور دعا تو یہی ہے کہ جو یہ رمضان جو ہے یہ پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ عبادتیں کریں گے, تو اللہ ایسی ساعت ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کو پا سکیں. اور پھر جو ہے اب کچھ ہی دنوں بعد پھر ہم وہی ہوگا, الوداع 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 ماہ رمضان الوداع. تو آپ لوگ دیکھتے رہیں ہمارا رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان وائس آف ویمن نیوز پہ, اور بس ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, اور علامہ صاحب انشاءاللہ کچھ ہی لمحات بعد دعا کریں گے, تو دعا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. اور ہمارا جو یہ ایپیسوڈ ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن یادگار رمضان, اس کو دیکھتے رہیں, شیئر کریں, لائک کریں. اور ہمارے ساتھ اس میں اسپانسر جو ہیں ڈریم ورلڈ ریسارٹ جو ہے گفٹ ہیمپر انہوں نے ہمیں دیے ہیں, جے پردیسی ان کے بھی گفٹ ہیمپر ہیں, شان مارکیٹنگ کے گفٹ ہیمپر ہیں, سیونگ ہوم کے گفٹ ہیمپر ہیں, اور غوثیہ ایمبرائڈری وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اب میں آؤں گا علامہ صاحب, دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کو صحیح معنی میں عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارا یادگار رمضان بنا۔ آمین یا اللہ ہمیں اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا اللہ ہمیں تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں پوری رات تیری عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ آمین اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہمارے رؤوف بھائی نے جو یہ سیٹ اپ قائم کیا ہے، لوگوں کو دینی نالج دینے کے لیے، اللہ انہیں خوب برکت عطا فرما۔ اللہم آمین اللہ ان کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہم آمین اللہ ان کے اس نیک مقاصد کے اندر انہیں خوب کامیابی عطا فرما۔ اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ دیکھتے رہیں وائس آف میمن نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔